अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं जो आप जानते हैं अक्सर इस्लाम पर एक संगीन एतराज़ की बुनियाद बनता है। सवाल यह है कि क्या कुरान, क्या इस्लाम जंगी कैदी औरतों या लौंडियों के साथ बगैर निकाह के जिनसी ताल्लुक की इजाज़त देता है? और ये सवाल जो है ये ख़ास तौर पर एक कुरानी इस्तिलाह मा मलकत ऐमानुकुम की जो रिवायती तशरीह है उससे जुड़ा हुआ है। तो आज की इस गुफ्तगू में हम कोशिश करेंगे कि इस मसले की तह तक पहुँचें, तारीख़ी पस मंज़र को देखें, कुरानी आयात का गहराई से जायज़ा लें और समझें कि पैगंबर इस्लाम की तालीमात और उनका अमल वो इस बारे में क्या कहता है। वालेकुम अस्सलाम जी। ये वाकई एक आपने कहा हसास और बहुत अहम नुक्ता है। और बदकिस्मती से कुछ जो रिवायती तशरीहात हैं, ख़ास तौर पर सूरत उन-निसा की आयत 24 के हवाले से, वो इस गलत फहमी को आप कहें कि तक़वियत देती हैं कि शायद इस्लाम में ऐसी कोई गुंजाइश है। और नाक़दीन अक्सर इन्हीं तशरीहात को पकड़कर इस्लाम के अखलाकी निज़ाम पर सवाल उठाते हैं। लेकिन जब हम कुरान का मुताला करते हैं, उसके मजमूई पैगाम को देखते हैं, सियाक़ो सबाक़, ज़बान के उसूल, इन सबको सामने रखकर तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ और मेरा ख़्याल है वाज़ेह तस्वीर सामने आती है। ये समझना ज़रूरी है कि ये तशरीहात आम क्यों हुई, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उन्हें कुरान के जो बुनियादी उसूल हैं, उनकी कसौटी पर परखा जाए। बिल्कुल। तो आइए सबसे पहले ज़रा माजी में चलते हैं। इस्लाम जब आया उससे पहले दुनिया में ग़ुलामी का क्या नक्शा था? क्या ये कोई अनोखी चीज़ थी उस वक्त? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। ये तो आप समझिए कि एक आलमी वबा थी। कदीम तहज़ीबें जो थीं, रोम, यूनान, मिस्र, फ़ारिस, हिंदुस्तान, सब में ग़ुलामी न सिर्फ मौजूद थी बल्कि मुआशरे का एक तरह से लाज़मी हिस्सा थी। इंसानों को जंग में कैदी बनाकर, कर्ज़ न देने पर, जराइम की सज़ा में, अगवा करके या बस गुर्बत की वजह से ग़ुलाम बनाया जाता था। और अक्सर तो ये नस्लें दर नस्ल चलता था। रोम जैसी तहजीब में तो आपने सुना होगा, गुलामों को तफरीह के लिए शेरों के आगे डाल दिया जाता था या ग्लेडिएटर बना के लड़ाया जाता था। उनकी हैसियत मतलब माल असबाब जैसी थी, जानवरों जैसी। कोई कानूनी हुकूक नहीं, कोई इज्जत नफ्स नहीं। गुलामी के अखलाकी तौर पर गलत होने का तसव्वुर ही नहीं था तकरीबन। ये बस निज़ाम का हिस्सा था। यानी इंसान को इंसान समझने का तसव्वुर ही बहुत महदूद था। फिर इस्लाम ने आकर इस माहौल में क्या बुनियादी तब्दीली मुतारिफ करवाई? देखिए, इस्लाम ने आते ही जो सबसे पहला और बुनियादी काम किया वो था इंसानी वक़ार और तकरीम का ऐलान। एक इनकलाबी ऐलान था वो। कुरान ने कहा, वलक़द कर्रमना बनी आदम, और बिलाशुबा हमने बनी आदम को इज़्ज़त बख्शी। और ये किसी ख़ास नस्ल, कौम या तबके के लिए नहीं था, ये पूरी इंसानियत के लिए था। इसके साथ ही ये उसूल दिया कि तमाम इंसान एक ही जान से पैदा हुए हैं। अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त का मेयार सिर्फ तक़वा है, ना कि नस्ल, रंग या समाजी हैसियत। पैगंबर इस्लाम का वो मशहूर खुतबा जिसमें फरमाया कि किसी अरबी को अजमी पर, गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं मगर तक़वा की बुनियाद पर। ये जो बातें थीं, इन्होंने ग़ुलामी की जो सदियों पुरानी नज़रियाती बुनियादें थीं उनको हिला कर रख दिया। इंसानी मुसावात का एक ऐसा मेयार कायम किया जो उस वक्त के माशरों में आप सोचें नाकाबिले तसव्वुर था। ये तो नज़रियाती सतह पर वाकई एक बहुत बड़ी तब्दीली थी। लेकिन एक सवाल जो अक्सर जहन में आता है और लोग पूछते भी हैं वो ये कि अगर ग़ुलामी इतनी ही बुरी चीज़ थी तो इस्लाम ने जैसे शराब पर पाबंदी लगाई वैसे उस पर फ़ौरन पाबंदी क्यों नहीं लगा दी? हमदर्दी में है। आप तसव्वुर करें, एक मुआशरा जहां लाखों लोग गुलाम हैं, मुआइशत का बड़ा हिस्सा उन पर चल रहा है, और इन गुलामों में बहुत बड़ी तादाद बूढ़ों की है, औरतों की है, बच्चों की, माजूरों की, जिनका मालिक के सिवा कोई सहारा ही नहीं। अगर एक हुक्म आता और फौरी पाबंदी लग जाती तो ये लाखों लोग कहाँ जाते, उनका क्या बनता, जरिया माश क्या होता? ये तो एक बहुत बड़ा समाजी और माशी बहरान पैदा हो जाता। शायद उन गुलामों के लिए आज़ादी से ज़्यादा बड़ी मुसीबत बन जाती। सही। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आज हम चाइल्ड लेबर को बुरा समझते हैं, लेकिन इसे ख़त्म करने के लिए सिर्फ कानून बनाना काफ़ी नहीं होता ना, जब तक उन बच्चों के ख़ानदानों को गुर्बत से ना निकाला जाए। दुरुस्त है। तो इस्लाम ने मसले की जड़ को समझा और एक तदरीजी, हिकमत वाली और पायदार हिकमत अमली अपनाई। इसके दो बुनियादी रुख थे। अच्छा, तो वो दो रुखी हिकमत अमली क्या थी, ज़रा इस पर बात करते हैं। जी, पहला रुख तो ये था कि गुलामी के जो नए दरवाजे थे उनको बंद किया जाए, और दूसरा
جو موجودہ غلام تھے ان کو آزادی کی طرف لانے کے لیے راستے کھولے جائیں۔ تو پہلے نقطے پر اگر بات کریں تو اسلام نے آزاد انسانوں کو کسی بھی وجہ سے، قرض ہو، جرم ہو، غربت، اغوا، غلام بنانے کو سختی سے حرام قرار دے دیا۔ جو سب سے بڑا ذریعہ باقی بچا تھا وہ تھے جنگی قیدی۔ اس کے بارے میں بھی قرآن نے سورت محمد میں بالکل صاف ہدایت دی، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، یعنی جنگ ختم ہونے کے بعد ان قیدیوں کو یا تو احسان کر کے بغیر کسی معاوضے کے رہا کر دو یا فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ آیت میں انہیں غلام بنانے کا کوئی آپشن ہی نہیں ہے، ذکر تک نہیں ہے۔ جنگ بدر کے قیدیوں کا واقعہ بھی مشہور ہے۔ جو پڑھے لکھے تھے ان سے کہا گیا آپ 10 مسلمان بچوں کو پڑھا دیں تو وہ آزاد۔ جی تو اصول یہ تھا کہ جنگی قیدیوں کو معاشرے کا حصہ بنانا ہے، غلام بنا کر ان کی تذلیل نہیں کرنی۔ یعنی نئے غلام بنانے کے راستے تو تقریباً بند کر دیے گئے، اور جو پہلے سے موجود تھے معاشرے میں ان کے لیے کیا کیا گیا؟ آزادی کے راستے کیسے کھولے گئے؟ ہاں، یہ اسلام کا دوسرا رخ ہے اور شاید زیادہ اہم بھی۔ موجودہ غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے باقاعدہ ایک پورا نظام بنایا گیا جس کے کئی طریقے تھے۔ ایک تو تحریر رقبہ، یعنی گردن چھڑانا، غلام آزاد کرانا، اسے بر یعنی حقیقی نیکی کے اعلیٰ ترین کاموں میں شمار کیا گیا۔ سورۃ البقرہ میں اس کا ذکر ہے، مطلب یہ کوئی معمولی نیکی نہیں بلکہ تقویٰ کا ایک معیار بنا دیا گیا۔ اچھا۔ دوسرا کفارہ، یعنی کئی گناہوں یا غلطیوں کے ازالے کے طور پر غلام آزاد کرنا لازمی قرار دیا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی قسم کھا کر توڑ دے، یا کوئی غصے میں بیوی کو ماں کہہ بیٹھے جسے زہار کہتے تھے، یا کسی سے غلطی سے قتل ہو جائے، ان سب صورتوں میں توبہ کے ساتھ ساتھ ایک غلام آزاد کرنا لازمی کفارہ ٹھہرا۔ آپ سوچیں، روز مرہ کی لغزشوں کو بھی غلاموں کی آزادی کا ذریعہ بنا دیا۔ واقعی؟ تیسرا مکاتبت، یہ ایک انقلابی قانونی حق تھا۔ سورۃ النور میں حکم آیا کہ اگر کوئی غلام اپنے مالک سے آزادی کا معاہدہ کرنا چاہے کہ وہ کما کر قسطوں میں اپنی قیمت ادا کر دے گا تو مالک پر لازم ہے کہ وہ یہ معاہدہ کرے۔ وہ انکار نہیں کر سکتا اگر غلام کمانے کے قابل ہے۔ قرآن نے یہاں تک کہا کہ مالک خود بھی اس کی مالی مدد کرے۔ یہ تو گویا آزادی کی چابی خود غلام کے ہاتھ میں دے دی تھی کہ وہ اپنی محنت سے اپنی تقدیر بدلے۔ زبردست۔ اور چوتھا ریاستی کردار، اسلام نے ریاست کی سطح پر بھی اس کا حل پیش کیا۔ زکوٰۃ کے جو 8 مصارف قرآن نے مقرر کیے ہیں سورۃ التوبہ میں، ان میں ایک مستقل مد وفر رقاب یعنی گردنوں کو چھڑانے میں رکھی گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ بیت المال یعنی سرکاری خزانے سے بھی پیسہ خرچ کر کے غلاموں کو آزاد کرایا جائے گا۔ یہ تو واقعی ایک بہت جامع منصوبہ لگتا ہے، ذرائع بند کرنا اور پھر آزادی کے اتنے سارے راستے کھول دینا۔ لیکن پھر یہ ماملکت ایمانکم کی اصطلاح کا معاملہ کہاں سے آیا، جس پر سارا اعتراض کھڑا کیا جاتا ہے؟ روایتی طور پر تو اس کا ترجمہ یہی کیا جاتا ہے کہ وہ عورتیں جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت میں آئیں، یعنی لونڈیاں، اور اسی سے پھر وہ بغیر نکاح کا تعلق کا جواز نکالا جاتا ہے۔ یہاں بات واقعی پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ بالکل بالکل، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سمجھنے میں آپ کہیں کہ غلطی ہوئی ہے۔ یہ جو روایتی تشریح ہے جو بدقسمتی سے بہت عام ہو گئی، یہ نہ صرف قرآن کی روح کے خلاف ہے بلکہ اس کے واضح احکامات سے بھی ٹکراتی ہے۔ قرآن تو بار بار نکاح کی تاکید کرتا ہے۔ سورۃ النور میں تو غلاموں اور لونڈیوں کے نکاح کروانے کا بھی حکم ہے، ہر قسم کے جنسی تعلق کو نکاح کے دائرے میں لاتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک طرف نکاح کا حکم دے اور دوسری طرف بغیر نکاح کے تعلق کی اجازت بھی دے دے؟ یہ تو تضاد ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تشریح عام کیسے ہوئی؟ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد کے ادوار میں، خاص طور پر جب مسلم سلطنتیں پھیلیں، شاہی درباروں میں لونڈیوں کا رواج بڑھا، تو کچھ مفسرین نے آیات کو اس وقت کے سماجی ماحول کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی، بجائے اس کے کہ وہ قرآن کے اصل پیغام اور پیغمبر کے عمل کی طرف جاتے۔ تو اگر اس کا مطلب لونڈیاں نہیں، تو پھر ما ملکت ایمانکم کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ یہ ایمانکم یعنی دائیں ہاتھ کا کیا مطلب ہے یہاں؟ دیکھیں، ملکت کا مصدر ہے ملک، مطلب مالک ہونا، قبضہ یا اختیار رکھنا۔ ایمانکم جمع ہے یمین کی،
لفظی مطلب دایاں ہاتھ۔ قرآن میں یمین یا دایاں ہاتھ تقریباً ہمیشہ طاقت، اختیار، قسم، عہد، نیکی، برکت اور سب سے اہم جائز اور قانونی اختیار یا ملکیت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ یہ صرف فزیکل ملکیت نہیں بلکہ ایک قانونی اور اخلاقی حیثیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو ما ملکت ایمانکم کا وسیع تر مفہوم ہے وہ افراد جو تمہارے قانونی اور جائز اختیار، حفاظت یا کفالت میں آئے ہوں۔ یہ اصطلاح قرآن میں کوئی 15 بار آئی ہے اور ہر جگہ اس کا مخصوص مطلب سیاق و سباق سے طے ہوتا ہے۔ اس میں جنگی قیدی، مرد و عورت دونوں، معاہدے کے تحت آنے والے لوگ، ہجرت کر کے ریاست کی پناہ میں آنے والے، یتیم یا دوسرے زیر کفالت لوگ، یہ سب شامل ہو سکتے ہیں۔ اسے صرف لونڈی کے معنی میں لینا اس اصطلاح کی جو وسعت ہے اس کو بہت محدود کرنا ہے۔ یہ تو بالکل ایک مختلف زاویہ ہے، لیکن پھر سورۃ النساء کی وہ آیت 24 اس کا کیا کریں گے جسے عام طور پر اس غلط تشریح کی بنیاد بنایا جاتا ہے؟ وہ آیت کہتی ہے اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں سوائے ان کے جو تمہارے دائیں ہاتھ کے قبضے میں آ جائیں۔ اس کا کیا مطلب ہے پھر؟ جی، اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس کا سیاق و سباق دیکھنا بہت ضروری ہے۔ آیت 24 سے فوراً پہلے آیت 23 ہے، اس میں ان تمام رشتوں کی تفصیل ہے جن سے نکاح کرنا حرام ہے، ماں، بیٹی، بہن وغیرہ۔ آیت 24 اسی فہرست کو جاری رکھتے ہوئے کہتی ہے کہ شادی شدہ عورتیں المحسنات وہ بھی نکاح کے لیے حرام ہیں۔ پھر ایک استثناء آتا ہے، الا ما ملکت ایمانکم۔ اب غلط تشریح کیا کی گئی؟ یہ کہ جنگ میں قید ہو کر آنے والی شادی شدہ عورتیں جو اب لونڈیاں بن گئیں، ان سے ان کے پچھلے شوہروں کے ہوتے ہوئے بھی تعلق قائم کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ درست تشریح اگر آپ سیاق و سباق دیکھیں تو وہ بالکل واضح طور پہ نکاح کا ہے۔ یہ استثناء ان خاص مسلمانوں عورتوں کے بارے میں ہے جن کا ذکر سورۃ الممتحنہ میں بھی تفصیل سے ہے۔ یہ وہ عورتیں تھیں جو مکہ، جو اس وقت دارالحرب تھا، وہاں اپنے کافر شوہروں کو چھوڑ کر ایمان کی حالت میں مدینہ، جو دارالاسلام تھا، ہجرت کراتی تھیں۔ اسلامی قانون کے مطابق جب وہ دارالحرب سے دارالاسلام ہجرت کراتی تو ان کا پچھلا نکاح خود بخود ختم ہو جاتا تھا۔ اب وہ قانونی طور پر کسی کی بیوی نہیں تھیں، لیکن وہ ریاست مدینہ کی حفاظت اور قانونی اختیار میں آ گئیں، یعنی ما ملکت ایمانکم، ریاست کے جائز قبضے میں۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ ایسی عورتیں اگرچہ پہلے شادی شدہ تھیں، اب چونکہ ان کا نکاح ختم ہو چکا ہے اور وہ اسلامی ریاست کی حفاظت میں ہیں، اس لیے عدت پوری کرنے کے بعد وہ نئے نکاح کے لیے آزاد ہیں۔ یہ آیت ان سے نکاح کی اجازت دے رہی ہے، بغیر نکاح کے تعلق کی ہرگز نہیں۔ اچھا، تو یہ استثناء ایک خاص قانونی صورتحال سے متعلق تھا، نہ کہ جنسی تعلق کی کوئی کھلی اجازت۔ یہ تو کافی منطقی وضاحت لگتی ہے، لیکن ایک اور جگہ ہے جہاں یہ تھوڑی الجھن پیدا ہوتی ہے۔ سورۃ المؤمنون اور سورۃ المعارج میں جہاں مومنین کی صفات بیان ہوئی ہیں، وہاں کہا گیا کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں، ازواج یا ما ملکت ایمانکم تھے۔ یہاں تو ازواج اور ما ملکت ایمانکم کو او یعنی یا کے ساتھ الگ الگ ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے تو لگتا ہے یہ دو مختلف کیٹیگریز ہیں جن سے تعلق جائز ہے۔ بھی دو مستند تشریحات موجود ہیں اور دونوں ہی بغیر نکاح کے تعلق کے نظریے کو رد کرتی ہیں۔ پہلی تشریح جو معروف مفسر محمد اسد نے بھی دی ہے وہ یہ ہے کہ عربی قواعد اور قدیم عرب شاعری کی روشنی میں یہاں آؤ متبادل کے لیے نہیں بلکہ وضاحت کے لیے ہے، جیسے انگریزی میں آئی ای ہوتا ہے۔ یعنی آیت کا مطلب ہے سوائے اپنی بیویوں کے، جو کہ یعنی وہ بیویاں جو ان کے جائز اور قانونی قبضے میں ہیں نکاح کے ذریعے۔ انہوں نے مثالیں بھی دی ہیں کہ اسلام سے پہلے کے عرب شعراء بھی اپنی جائز بیویوں کے لیے ملک الیمین جیسی اصطلاح استعمال کرتے تھے، تو یہ اصطلاح صرف لونڈیوں کے لیے خاص نہیں تھی۔ اچھا، دوسری تشریح جو بہت معقول ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ازواج یعنی آزاد عورتوں سے نکاح کر کے بننے والی بیویاں
اور ما ملکت ایمانکم یعنی وہ سابقہ لونڈیاں جن سے باقاعدہ نکاح کیا گیا ہو کا الگ الگ ذکر اس لیے کیا گیا تاکہ معاشرے میں یہ واضح کیا جا سکے کہ اگر کسی نے اپنی لونڈی سے نکاح کر لیا ہے، چاہے آزاد کر کے یا بغیر آزاد کیے، تو اس نکاح کی حیثیت اور تقدس بالکل وہی ہے جو ایک آزاد عورت سے کیے گئے نکاح کا ہے۔ یہ اس لیے ضروری تھا کہ اس وقت کے بہت سے معاشروں میں، جیسے رومن معاشرے میں، غلاموں یا آزاد کردہ غلاموں سے کیے گئے نکاح کو کمتر سمجھا جاتا تھا، اسے پوری قانونی اور سماجی حیثیت نہیں ملتی تھی۔ قرآن نے یہاں دونوں کا ذکر کر کے ان کے نکاح کی حیثیت کو برابر قرار دیا اور کسی بھی قسم کے امتیاز کو رد کر دیا۔ یعنی دونوں تشریحات کی روح سے نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ تعلق صرف اور صرف نکاح کے بعد ہی جائز ہے۔ قرآن کی یہ تشریح تو بہت واضح تصویر پیش کرتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عملی طور پر بھی ایسا ہی ہوا؟ خاص طور پر خود پیغمبر اسلام کا اپنا طرز عمل اس معاملے میں کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آپ دیکھیں تو وہ قرآن کی ان تعلیمات کی بہترین عملی تفسیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی میں ایک بھی مثال ایسی نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی خاتون کو جو جنگ یا کسی اور صورتحال میں مسلمانوں کے زیر حفاظت آئیں، یعنی ما ملکت ایمانکم کی تعریف میں آئیں، انہیں بغیر نکاح کے اپنی زوجیت میں رکھا ہو۔ اس کے بالکل برعکس تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی خواتین جیسے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، جو جنگ کے بعد مسلمانوں کے اختیار میں آئیں، انہیں پہلے مکمل آزادی عطا کی، پھر ان کی رضامندی سے باقاعدہ نکاح کیا اور انہیں امہات المؤمنین یعنی تمام مسلمانوں کی ماؤں کا وہ بلند ترین درجہ عطا کیا جو آپ کی دوسری ازواج مطہرات کو حاصل تھا۔ یہ عمل تو بغیر نکاح کے تعلق والے تصور کی جڑ ہی کاٹ دیتا ہے۔ بالکل۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ما ملکت ایمانکم میں آنے والی خواتین اگر زوجیت میں آئیں گی تو نکاح اور پوری عزت کے ساتھ۔ ایک صحابی کا وہ قول یاد آتا ہے جو انہوں نے ایرانی سپاہ سالار کے دربار میں کہا تھا، ہم اس لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں داخل کریں۔ نبی کریم کا عمل اسی مشن کا عملی نمونہ تھا۔ لیکن اگر اسلام کا منصوبہ اتنا واضح تھا، نبی کا عمل اتنا واضح تھا، تو پھر تاریخ میں ہمیں مسلم معاشروں میں غلامی کا تسلسل کیوں نظر آتا ہے؟ یہ تضاد کیوں ہے؟ یہاں تک کہ عرب غلام تجارت جیسی چیزیں بھی تاریخ کا حصہ ہیں۔ اسے کیسے سمجھا جائے؟ جی، یہ ایک تلخ لیکن بہت اہم تاریخی حقیقت ہے اور اسے تسلیم کرنا ضروری ہے۔ بات وہی ہے کہ اسلام کی تعلیمات اور مسلمانوں کے اعمال میں فرق رہا ہے۔ خلفائے راشدین کا جو ابتدائی دور تھا وہ تو بڑی حد تک قرآنی اصولوں کی پاسداری کا دور تھا، لیکن ان کے بعد جب خلافت ملوکیت یعنی بادشاہت میں بدلی تو حکمران طبقے کے مفادات اور ان کا طرز زندگی وہ قرآنی احکامات پر غالب آنے لگا۔ خاص طور پر اموی اور عباسی ادوار میں شاہی محلات کی شان و شوکت کے لیے، بڑی فوجوں کی ضرورت کے لیے، ذاتی عیش و عشرت کے لیے غلاموں اور لونڈیوں کا حصول دوبارہ بڑھ گیا۔ قرآن کے واضح حکم کے باوجود جنگی قیدیوں کو غلام بنانا پھر سے عام ہو گیا۔ افریقہ اور دوسرے علاقوں سے غلاموں کی باقاعدہ تجارت شروع ہو گئی جو صدیوں تک جاری رہی۔ یہ قرآن کی روح اور اس کے خاتمے کے منصوبے سے آپ کہیں کہ صریح انحراف تھا۔ یہ اسلام کے نام پر کیا گیا، لیکن یہ اسلام کی تعلیمات نہیں تھیں۔ ہمیں یہاں اسلام کے اصل پیغام اور بعد کے مسلمانوں کے سیاسی اور سماجی طرز عمل میں ایک واضح لکیر کھینچنی ہوگی، اور یہیں پر وہ نقطہ اہم ہو جاتا ہے جو آپ نے پہلے اٹھایا تھا، علماء کے احترام اور ان کی تشریحات کو مقدس سمجھنے میں فرق۔ جب ریاست خود قرآنی اصولوں سے ہٹ جائے تو بعض اوقات علماء کی تشریحات بھی اس سے متاثر ہو سکتی ہیں۔ صحیح۔ یہ ایک شرمناک باب ہے تاریخ کا، اور یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ دنیا میں سرکاری طور پر غلامی ختم کرنے والے آخری ممالک میں سے ایک مسلم ملک موریتانیہ تھا، جہاں 1980 کی دہائی تک یہ قانونی طور پر موجود رہی۔ یہ واقعی ایک اہم فرق ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تعلیمات اپنی جگہ اور عمل اپنی جگہ۔ اچھا، یہ ساری تاریخی اور مذہبی بحث جو ہم نے کی، یہ آج کے دور میں ہمارے لیے کیوں اہم ہے؟ اب تو قانونی طور پر غلامی دنیا بھر سے ختم ہو چکی ہے، تو اس سب کا کیا مطلب ہے آج؟ نہیں، اس کی اہمیت آج شاید پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔
پہلی وجہ تو یہ کہ آج بھی داعش اور بوکو حرام جیسی جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں وہ انہی مسخ شدہ غلط تشریحات کو استعمال کر کے یزیدی، مسیحی اور دوسرے غیر مسلم خواتین کو جنگی قیدی بنا کر ان کی لونڈیوں کے طور پر جنسی غلامی کو جائز قرار دینے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ قرآن کی اصل روح کو نہیں بلکہ تاریخ کے انحرافات کو اپنی دلیل بناتی ہیں۔ ان کا رد کرنے کے لیے قرآن کی درست تشریح سامنے لانا لازمی ہے۔ بالکل۔ دوسری اور شاید زیادہ وسیع وجہ یہ ہے کہ اگرچہ پرانی طرز کے قانونی غلامی ختم ہو گئی ہے، لیکن غلامی نے اپنی شکل بدل لی ہے۔ وہ آج بھی کروڑوں انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ ILO اور دوسرے اداروں کے مطابق آج دنیا میں 4 کروڑ سے زیادہ افراد جدید غلامی یعنی ماڈرن سلیوری کا شکار ہیں۔ جدید غلامی؟ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ جدید غلامی میں کئی چیزیں شامل ہیں، جیسے جبری مشقت ہے، فورسڈ لیبر، لوگوں سے ان کی مرضی کے خلاف دھمکی یا جبر سے کام لینا، جیسے بھٹا مزدور ہوتے ہیں یا کھیتوں میں کام کرنے والے جنہیں جانے کی اجازت نہیں۔ قرض کے بدلے غلامی ہے، ڈیٹ بانڈیج، جہاں لوگ قرض اتارنے کے لیے اپنی یا اپنے بچوں کی مزدوری دینے پر مجبور ہوتے ہیں اور وہ قرض کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ جبری شادی ہے، فورسڈ میرج، خاص طور پر کم عمر لڑکیوں کی۔ انسانی اسمگلنگ ہے، ہیومن ٹریفکنگ، لوگوں کو دھوکے یا زبردستی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا کر ان کا استحصال کرنا، خاص طور پر جنسی استحصال کے لیے۔ اور جبری گھریلو ملازم ہے، ڈومیسٹک سرویٹیوڈ، جہاں ملازموں کو گھروں میں قید رکھا جاتا ہے اور ان سے بغیر معاوضے یا بہت کم معاوضے پر غیر انسانی حالات میں کام لیا جاتا ہے۔ یہ سب غلامی کی ہی نئی شکلیں ہیں۔ یہ تو بہت سنگین صورتحال ہے۔ یعنی گردن چھڑانا آج بھی پوری طرح متعلقہ ہے، ریلیونٹ ہے۔ یہ صرف 14 صدیاں پہلے کی جسمانی غلامی سے آزادی دلانا نہیں تھا، بلکہ ہر دور میں ہر قسم کے جبر، استحصال، معاشی بوجھ اور انسانی تذلیل سے نجات دلانا ہے۔ قرآن نے سورۃ البلد میں نیکی کی گھاٹی کا ذکر کرتے ہوئے اس میں یتیم کو کھانا کھلانے کے ساتھ فک الرقبہ یعنی کسی گردن کو چھڑانے کا ذکر کیا ہے۔ یہ گھاٹی چڑھنا یعنی مشکل نیکی انجام دینا ہے۔ آج یہ گردن چھڑانا ان کروڑوں لوگوں کو جدید غلامی کے چنگل سے نکالنا بھی ہو سکتا ہے، انہیں معاشی طور پر بااختیار بنانا بھی ہو سکتا ہے، انہیں ناانصافی اور استحصال کے نظاموں سے نجات دلانا بھی ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کو تو قرآن کی اس تعلیم کی روشنی میں جدید غلامی کے خلاف جو عالمی جنگ ہے، اس میں آپ کہیں کہ ہراول دستے کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو خلاصہ اگر ہم کریں تو یہ ہوا کہ اسلام کا اصل موقف تو غلامی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا تھا۔ اس کے لیے ایک بتدریج لیکن جامع حکمت عملی دی گئی۔ ما ملکت ایمانکم کی اصطلاح کو اس کے وسیع تر قانونی اور حفاظتی معنی میں سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اسے بغیر نکاح کے تعلق کا کوئی لائسنس سمجھا جائے۔ پیغمبر اسلام کا اپنا عمل اس کی بہترین مثال ہے کہ آزادی اور نکاح ہی اصل اصول ہیں، اور یہ اصول آج بھی جو جدید دور کی غلامی ہے، جو استحصال ہے، اس کے خلاف جنگ میں ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ آج اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان خود ماضی کی ان غلط تشریحات اور تاریخی انحرافات کی ذہنی غلامی سے آزاد ہوں۔ ہمیں اپنے علماء اور فقہا کا احترام ضرور کرنا چاہیے، لیکن ان کی کسی بھی تشریح کو قرآن و سنت پر فوقیت دے کر اسے مقدس نہیں بنا دینا چاہیے۔ وہ ایک انسانی کوشش ہے، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ علم اور اجتہاد کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے۔ ہمیں ایک نئے اجتہادی ذہن کے ساتھ قرآن کی جو لازوال تعلیمات ہیں، ان کی روشنی میں اپنے دور کے مسائل، چاہے وہ سماجی ہوں، معاشی ہوں، اخلاقی ہوں، ان کا حل تلاش کرنا ہوگا۔ شاید ہمیں ایک نئی فقہ کی ضرورت ہے جو انصاف، مساوات اور انسانی وقار کے ان قرآنی اصولوں کو آج کے جو پیچیدہ چیلنجز ہیں ان پر لاگو کر سکے۔ آپ کی اس گفتگو نے واقعی بہت سے نئے پہلو روشن کیے ہیں، اور یہ ایک اہم سوال ہمارے ذہنوں میں چھوڑ جاتی ہے کہ آج کے معاشرے، ہم افراد اور ادارے تحریر قبل یعنی گردن چھڑانے کے اس بنیادی قرآنی اصول کو کیسے اپنا سکتے ہیں، تاکہ ان لاکھوں کروڑوں لوگوں کو
جو آج بھی معاشی، سماجی اور یہاں تک کہ ڈیجیٹل دنیا میں پائے جانے والے جبر اور استحصال کی نئی اور لطیف شکلوں کا شکار ہیں، انہیں حقیقی آزادی دلائی جا سکے، ان کے انسانی وقار کو بحال کیا جا سکے۔ اس پر یقیناً غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔